हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने खिताब में कहा है कि इसराइल की काबिज हुकूमत दुनिया भर में फ़लस्तीन के वजूद से खुला इनकार कर रही है। मगरबी किनारे और गजा में इसराइली फ़ौज कत्ले आम में मसरूफ़ है। हम फ़लस्तीन के वजूद को मिटने नहीं देंगे। फवाद शुक्र जैसे शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। जनूबी लबनान से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में कायम इसराइली चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ की शहरी आबादी से अपील करते हैं कि वो फ़ौजी तनसीबात से दूर रहें और अगर मुमकिन हो तो इलाके से निकलकर महफूज मकामात पर चले जाएं। हिजबुल्लाह ने शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन में सहूनी शहरियों पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक आपको बताएंगे कि मिसाइल हमले में 2 सहूनी जख्मी हो गए हैं। हिजबुल्लाह की मिसाइल अल जलील के मगरबी इलाकों में भी गिरे हैं, जबकि नहातिया में एक गाड़ी पर खुदकुश ड्रोन गिरने की भी खबर मौसूल हुई है। हैफा और अक्का पर ड्रोन तैयारों ने भी हमला किया गया है। हमास ने याह्या सिनवार को सियासी ब्यूरो का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। याह्या सिनवार गजा में हमास के रहनुमा और मुसल्लह विंग के बानियों में से एक हैं। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास के नए रहनुमा के इंतखाब के लिए मुशावरत जारी थी। मुशावरत के मुकम्मल होते ही नताइज का ऐलान कर दिया गया। हमास ने ऐलान किया है कि शहीद इस्माइल हनिया की जगह याह्या सिनवार को तहरीक के सियासी ब्यूरो का नया सरबराह मुंतखब किया गया है। याह्या सिनवार गजा में हमास के मुकामी सरबराह थे। याह्या सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमलों के मास्टर माइंड्स में समझा जाता है। याह्या सिनवार 29 अक्टूबर 1962 को खान यूनिस में पैदा हुए। तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान और फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर OIC का खुसूसी इजलास आज सऊदी अरब में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। गजा में सहूनी फौज के जुल्म सितम जारी हैं। मगरबी किनारे पर जारी बड़े ऑपरेशन में सहूनी फौज के ड्रोन हमलों और अंधी गोलियों से 14 साला लड़के समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पिछले 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद और 71 जख्मी हुए। जनीन में 5, तोबस ज़िला में 3 और कुफ्रकत के गाँव में भी 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 39,653 हो गई। इसराइली कैद में एक फ़लस्तीनी कैदी के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस होने की तहकीकात के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट में 2 इसराइली रिजर्व फौजी नाकाम हो गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, सरबराह हिजबुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास के मुजाहिदीन की जानिब से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत और लबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र की शहादत का बदला लेने के ऐलान के बाद से इसराइलियों में खौफ तारी है। इसराइली खौफ में मुब्तला इस्माइल हनिया के इंतकाम के ऐलान ने इसराइलियों को हिलाकर रख दिया। इसराइली मीडिया का कहना है कि पूरे इसराइल में खलबली है और गुज़िश्ता 4 रातों से इसराइली सुकून की नींद नहीं सो सके। इसराइल की पूरी काबीना ज़ेर ज़मीन बंकर में छुपी हुई है और शदीद खौफ में मुब्तला है। मुसलसल जागने की वजह से इसराइली फौजी और शहरी कई नफसियाती बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। अवाम भी ज़ेर ज़मीन बंकर्स में दिन रात गुजार रहे हैं, जबकि रात के वक्त सड़कें और गलियाँ हू का मंजर पेश करती हैं। खौफ के सबब हज़ारों इसराइली मुल्क छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन तमाम फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी के सबब बिन गोरियान एयरपोर्ट मुसाफिरों से भरा हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस्माइल हनिया की शहादत पर बयान देते हुए कहा था कि उनकी शहादत का बदला हर सूरत लिया जाएगा और इसराइल को अपनी इस हरकत पर पछताना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी प्रोपेगेंडे की कलई खोल दी। हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अमरीकी मीडिया की कयासराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास के सरबराह को 7 किलोग्राम के वॉरहेड वाले एयर प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। ईरान अपने मेहमान के खून का बदला लेगा जो शदीद और कसीरुल जहती होगा। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के पासदारान इनकलाब ने हमास सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की शहादत के बाद बड़ा बयान जारी कर दिया। अमेरिका का कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान का बदला शदीद और कसीरुल जहती होगा। मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। हमास रहनुमा शहीद इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल में 7 किलोग्राम का वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। इस हमले की मंसूबाबंदी और निफाज सेहोनी हुकूमत ने किया और इसकी हिमायत अमरीका की मुजरिमाना हुकूमत ने की। दहशतगर्द सेहोनी रियासत को इस जुर्म का सख्त और फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा।
پاکستان میں حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا ہے کہ دشمن نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسماعیل ہنیہ کے شاگرد اور ساتھی ان کا بدلہ لیں گے، 40,000 شہداء کا بھی بدلہ لیں گے۔ بتایا حملے کے وقت دوسری منزل پر سو رہا تھا، رات کے 1:37 پر ایک جھٹکا لگا، عمارت لرز گئی، مجھے لگا زلزلہ آ گیا ہے۔ ہمارا دشمن بہت بڑا غلطی اور بلندر کو کیا ہے، اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اسماعیل ہنیہ صاحب کے بعد ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کا بدلہ لیں گے اور 40,000 شہید کا بدلہ بھی لیں گے۔ اسماعیل بھائی پہلا لیڈر نہیں ہے، نہ آخری لیڈر ہے، اور اسماعیل بھائی کے خود اپنے خاندان میں 79 شہید اور ان کے پاس ہے، جن میں سے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں جو عید الفطر کے دوران میں شہید ہو گئے تھے۔ تقریباً 1:37 میں ایک جھٹکا اور جیسا کہ کوئی صدمہ ملا ہے کہ پورے بلڈنگ کے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی شاید زلزلہ آئے ہوئے ہیں۔ 4th فلور میں پہنچ گیا تھا اسماعیل بھائی کے بیڈ روم پہ، وہاں کے کمرے میں کہ جو 2 دیوار سامنے ہیں کہ بلڈنگ کے باہر والے حصہ میں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، سیلنگ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور شہید کا جو باڈی ہے کہ رمبل کے نیچے ایک حصہ ہے کہ الٹا لیتے ہوئے تھے۔ اور آپ کو بتائیں، غزہ میں اسرائیل اور حماس سمیت دیگر فلسطینی مسلح دھڑوں کے درمیان جنگ 1987 میں حماس کی بنیاد رکھنے کے بعد سے جاری ہے۔ اس دوران حماس کے درجنوں رہنما شہید ہوئے۔ 1987 میں حماس کی بنیاد رکھنے کے بعد سے اسرائیل نے حماس کے درجنوں رہنماؤں کو شہید کیا۔ حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ سے قبل القسام بریگیڈ کے قائد محمد الزیف کو 13 جولائی کو خان یونس کے علاقے المواسی میں ایک عمارت پر حملے میں نشانہ بنا کر شہید کرنے کا دعویٰ کیا، جس کی حماس نے تردید کی ہے۔ 24 نومبر 1993 کو اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے شجاعیہ میں واقع ایک مکان کو گھیرے میں لے کر عز الدین القسام کے سرگرم کارکن عماد عقل کو ساتھی سمیت شہید کر دیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی سروس نے 1996 میں یحییٰ عیاش کو بم دھماکے میں شہید کیا جب وہ فون پر اپنے والد سے بات کر رہے تھے۔ انہیں ان کی آواز سے پہچانا گیا تھا۔ 31 جنوری 2001 کو اسرائیلی طیاروں نے مغربی کنارے کے شہر نابلس میں حماس کے میڈیا اینڈ اسٹڈیز کے دفتر پر بمباری کی، جس میں تنظیم کے رہنما جمال منصور اور جمال سلیم شہید ہوئے۔ 23 نومبر 2001 کو ابو حنود کو صہیونی جنگی طیارے نے میزائل سے نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ 22 جولائی 2002 کو ایک اور جنگی طیارے سے 1 ٹن سے زیادہ وزنی بم ایک مکان پر گرایا۔ اس حملے میں صلاح شہادہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ قسام بریگیڈز کے رہنما ظاہر نصر سمیت 18 افراد شہید ہوئے۔ 22 مارچ 2004 کو شیخ یاسین اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کے حملے میں شہید ہو گئے۔ عبدالعزیز الرنتیسی نے 22 مارچ 2004 کو شیخ احمد یاسین کی شہادت کے بعد تحریک کی قیادت سنبھالی، لیکن یہ عہدہ سنبھالنے کے صرف 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں اسرائیل نے غزہ میں ان کی گاڑی پر میزائل فائر کر کے انہیں شہید کر دیا۔ عدنان الغول کو اسرائیلی جاسوسی طیارے نے غزہ میں ان کی گاڑی پر میزائل داغ کر شہید کیا۔ ان کے ساتھی عماد عباس بھی اس حملے میں شہید ہو گئے۔ سعید سیام 15 جنوری 2009 کو غزہ کی پٹی پر جنگ کے دوران ایک اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی اور 6 دیگر افراد بھی شہید ہوئے۔ 14 نومبر 2012 کو اسرائیل نے احمد الجبری کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا جب وہ حج سے واپسی کے 1 ہفتے بعد غزہ میں پبلک سروس کمپلیکس کے قریب کار میں سفر کر رہے تھے۔ 21 اگست 2014 کو غزہ کی پٹی میں رفح میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا اور اس فضائی حملے میں قسام بریگیڈ کے ملٹری کونسل کے اراکین رائد الاتار، محمد ابو شاملہ اور محمد برہوم شہید ہو گئے۔ اور آپ کو بتائیں، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لبنان میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری فوری طور پر کسی بھی میسر ایئر لائن سے واپسی کریں۔ اور نیٹو اتحادی یورپی ملک سویڈن نے علاقائی کشیدگی کے پیش نظر لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سویڈش وزارت خارجہ نے بیروت میں موجود سفارتی عملے کو قبرص جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر اگست کے مہینے کے لیے کیا گیا ہے۔
اور آپ کو بتائیں سربراہ جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان جدہ سے قطر پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے قطر پہنچ کر فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ آپ کو بتائیں JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وفد کے ہمراہ حماس رہنما خالد مشعل سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت اور شہدائے غزہ کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام اور امت مسلمہ کسی صورت مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی، سربراہ حزب اللہ سید حسن نصر اللہ اور حماس کے مجاہدین کی جانب سے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کی شہادت کا بدلہ لینے کے اعلان کے بعد سے اسرائیلیوں میں خوف طاری ہے۔ اسرائیلی خوف میں مبتلا اسماعیل ہنیہ کے انتقام کے اعلان نے اسرائیلیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ پورے اسرائیل میں کھلبلی ہے اور گزشتہ 4 راتوں سے اسرائیلی سکون کی نیند نہیں سو سکے۔ اسرائیل کی پوری کابینہ زیر زمین بنکر میں چھپی ہوئی ہے اور شدید خوف میں مبتلا ہے۔ مسلسل جاگنے کی وجہ سے اسرائیلی فوجی اور شہری کئی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ عوام بھی زیر زمین بنکرز میں دن رات گزار رہے ہیں، جبکہ رات کے وقت سڑکیں اور گلیاں خون کا منظر پیش کرتی ہیں۔ خوف کے سبب ہزاروں اسرائیلی ملک چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن تمام فضائی سفر پر پابندی کے سبب بن گوریان ایئرپورٹ مسافروں سے بھرا ہوا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی شہادت کا بدلہ ہر صورت لیا جائے گا اور اسرائیل کو اپنی اس حرکت پر پچھتانا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی پروپیگنڈے کی قلعی کھول دی۔ حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد امریکی میڈیا کی قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے سربراہ کو 7 کلو گرام کے وار ہیڈ والے ایئر پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران اپنے مہمان کے خون کا بدلہ لے گا جو شدید اور کثیر الجہتی ہوگا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے حماس سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکہ کا قیاس آرائیوں پر مبنی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ایران کا بدلہ شدید اور کثیر الجہتی ہوگا، مناسب وقت اور جگہ پر بدلہ لیں گے۔ حماس رہنما شہید اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ اس حملے کی منصوبہ بندی اور نفاذ صہیونی حکومت نے کیا اور اس کی حمایت امریکہ کی مجرمانہ حکومت نے کی۔ دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس جرم کا سخت اور فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ پاکستان میں حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا ہے کہ دشمن نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے شاگرد اور ساتھی ان کا بدلہ لیں گے، 40,000 شہداء کا بھی بدلہ لیں گے۔ بتایا حملے کے وقت دوسری منزل پر سو رہا تھا۔ رات کے 1:37 پر ایک جھٹکا لگا، عمارت لرز گئی، مجھے لگا زلزلہ آ گیا ہے۔ ہمارا دشمن بہت بڑا غلطی اور بلندر کو کیا ہے اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اسماعیل ہنیہ صاحب کے بعد ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کا بدلہ لیں گے اور 40,000 شہید کا بدلہ بھی لیں گے۔ اسماعیل بھائی پہلا لیڈر نہیں ہے، نہ آخری لیڈر ہے، اور اسماعیل بھائی کے خود اپنے خاندان میں 79 شہید اور ان کے پاس ہے، جن میں سے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں جو عید الفطر کے دوران میں شہید ہو گئے تھے۔ تقریباً 1:37 میں ایک جھٹکا اور جیسا کہ کوئی صدمہ ملا ہے کہ پورے بلڈنگ کے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی شاید زلزلہ آئے ہوئے ہیں۔ 4th فلور میں پہنچ گیا تھا اسماعیل بھائی کے بیڈ روم پہ، وہاں کے کمرے میں کہ جو 2 دیوار سامنے ہیں کہ بلڈنگ کے باہر والے حصہ میں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، سیلنگ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور شہید کا جو باڈی ہے کہ رمبل کے نیچے ایک حصہ ہے کہ الٹا لیتے ہوئے تھے۔ اور آپ کو بتائیں غزہ میں اسرائیل اور حماس سمیت دیگر فلسطینی مسلح دھڑوں کے درمیان جنگ 1987 میں حماس کی بنیاد رکھنے کے بعد سے جاری ہے۔ اس دوران حماس کے درجنوں رہنما شہید ہوئے۔ 1987 میں حماس کی بنیاد رکھنے کے بعد سے اسرائیل نے حماس کے درجنوں رہنماؤں کو شہید کیا۔ حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ سے قبل القسام بریگیڈ کے قائد محمد الزیف کو 13 جولائی کو خان یونس کے علاقے المواسی میں ایک عمارت پر حملے میں نشانہ بنا کر شہید کرنے کا دعویٰ کیا، جس کی حماس نے تردید کی ہے۔ 24 نومبر 1993 کو اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے شجاعیہ میں واقع ایک مکان کو گھیرے میں لے کر
عزالدین القسام کے سرگرم کارکن عماد عقل کو ساتھی سمیت شہید کر دیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی سروس نے 1996 میں یحییٰ عیاش کو بم دھماکے میں شہید کیا جب وہ فون پر اپنے والد سے بات کر رہے تھے۔ انہیں ان کی آواز سے پہچانا گیا تھا۔ 31 جنوری 2001 کو اسرائیلی طیاروں نے مغربی کنارے کے شہر نابلس میں حماس کے میڈیا اینڈ اسٹڈیز کے دفتر پر بمباری کی، جس میں تنظیم کے رہنما جمال منصور اور جمال سلیم شہید ہوئے۔ 23 نومبر 2001 کو ابو حنود کو صہیونی جنگی طیارے نے میزائل سے نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ 22 جولائی 2002 کو ایک اور جنگی طیارے سے 1 ٹن سے زیادہ وزنی بم ایک مکان پر گرایا۔ اس حملے میں صلاح شہادہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ قسام بریگیڈز کے رہنما ظاہر نصر سمیت 18 افراد شہید ہوئے۔ 22 مارچ 2004 کو شیخ یاسین اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کے حملے میں شہید ہو گئے۔ عبدالعزیز الرنتیسی نے 22 مارچ 2004 کو شیخ احمد یاسین کی شہادت کے بعد تحریک کی قیادت سنبھالی، لیکن یہ عہدہ سنبھالنے کے صرف 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں اسرائیل نے غزہ میں ان کی گاڑی پر میزائل فائر کر کے انہیں شہید کر دیا۔ عدنان الغول کو اسرائیلی جاسوسی طیارے نے غزہ میں ان کی گاڑی پر میزائل داغ کر شہید کیا۔ ان کے ساتھی عماد عباس بھی اس حملے میں شہید ہو گئے۔ سعید سیام 15 جنوری 2009 کو غزہ کی پٹی پر جنگ کے دوران ایک اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی اور 6 دیگر افراد بھی شہید ہوئے۔ 14 نومبر 2012 کو اسرائیل نے احمد الجبری کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا جب وہ حج سے واپسی کے 1 ہفتے بعد غزہ میں پبلک سروس کمپلیکس کے قریب کار میں سفر کر رہے تھے۔ 21 اگست 2014 کو غزہ کی پٹی میں رفح میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا اور اس فضائی حملے میں قسام بریگیڈ کے ملٹری کونسل کے اراکین رائد الاتار، محمد ابو شاملہ اور محمد برہوم شہید ہو گئے۔ اور آپ کو بتائیں، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لبنان میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری فوری طور پر کسی بھی میسر ایئر لائن سے واپسی کریں۔ اور نیٹو اتحادی یورپی ملک سویڈن نے علاقائی کشیدگی کے پیش نظر لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سویڈش وزارت خارجہ نے بیروت میں موجود سفارتی عملے کو قبرص جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر اگست کے مہینے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں، سربراہ جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان جدہ سے قطر پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے قطر پہنچ کر فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ آپ کو بتائیں، JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وفد کے ہمراہ حماس رہنما خالد مشعل سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت اور شہدائے غزہ کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام اور امت مسلمہ کسی صورت مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔